औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, कुछ सूरत हाल खराब है, चाहे कोरोना के हवाले से बात कर ली जाए, चाहे सियासी जमातों के नजरिए और उनकी सोच और फलसफे के हवाले से बात कर ली जाए, तो पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर आपको खराबी दिखाई देगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक जानिब हुकूमत ने स्टैंड लिया हुआ है और दूसरी जानिब ऑपोजिशन जमातों ने सूबाई सतह हो या फिर कौमी सतह हो, वफाकी सतह हो, वहां से इस्तीफे देने का ऐलान किया है और इस्तीफे आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हुकूमती जमात के जितने रहनुमा इस वक्त ऑपोजिशन के पीछे छोड़े गए हैं, चाहे वो माविन खुसूसी शहबाज गिल साहब हों, फिरदौस आशिक अवान साहिबा हों, अली जैदी साहब हों या फिर फवाद चौधरी साहब हों, उनकी जानिब से यही बात कही जा रही है कि इस्तीफों से मौजूदा हुकूमत को कतन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ऑपोजिशन जमातें कहती हैं कि हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम इस्तीफे देने के बाद और पार्लियामान से बाहर हो सकते हैं। इसी हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के। उनकी जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे बिल्स जो पास होते हैं असेंबली से, उसमें ऑपोजिशन की नुमाइंदगी लाजमी होती है। सियासी तौर पर या फिर हुकूमती सतह के ऊपर एक बड़ा गैप पैदा हो जाएगा ऑपोजिशन के इस्तीफों से, जिससे हुकूमत को नुकसान पहुंच सकता है। जलसे की बात की गई, एक बात से वफाकी हुकूमत के इख्तिलाफ पैदा हो गया और वो बात क्या है? वो बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने बाकायदा ऐलान किया कि हम उन लोगों के खिलाफ FIR काटेंगे जो कि लाहौर जलसे के अंदर इंतजामात में, चाहे वो कुर्सियां सप्लाई करने वाले हों, चाहे वो लाइटें लगाने वाले हों, चाहे वो साउंड सिस्टम लगाने वाले हों, उनके खिलाफ मुकदमात का इंदिराज होगा। अब इसको वफाकी हुकूमत की नाकामी तस्वुर किया जाए या उनका इख्तियार तस्वुर किया जाए कि आया उनका इख्तियार सिर्फ इन्हीं लोगों पर है जो कि साउंड सिस्टम लगा रहे हैं, लाइटें लगा रहे हैं, कनाते लगा रहे हैं या फिर कुर्सियां लगा रहे हैं। ये छोटी मोटी मछलियां पकड़कर वफाकी हुकूमत को कतन कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर वफाकी हुकूमत अपना और मुल्क में इंतशार को रोकने के लिए कोई इकदामात करना चाहती है तो उन बड़े मगरमच्छों के ऊपर हाथ डाला जाए, जिसके लिए लगता है वफाकी हुकूमत को और उनके नजरिए के मुताबिक कि वो पाकिस्तान में इंतशार का बाइस बन रहे हैं। डीजे भट्ट साहब को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया, उनकी जमानत हुई, वो रिहा होकर बाहर आए और उन्होंने बहुत ही तल्ख जबान इस्तेमाल की है पंजाब पुलिस के हवाले से। अदालत के अंदर उन्होंने अपनी एक वीडियो बनवाई जिसको उन्होंने वायरल किया, जिसमें उन्होंने वाजे कहा कि इतनी ज्यादती तो उनके साथ नून लीग के दौर में नहीं हुई थी जितनी मौजूदा हुकूमत और उस लीडर के दौर में हुई है जिसको वो अपना सही मानों में लीडर तस्वुर करते हैं और खुद को उस लीडर का टाइगर कहते हैं। उनके दौर में यह तमाम तर सूरत हाल पैदा हुई। आया नजरियात की बात हो रही है, रिफॉर्म्स की बात हो रही है, तो इरशाद भट्टी साहब जो कि सीनियर सहाफी हैं, तज्जियाकार हैं, उनकी जानिब से भी यही बात की गई कि अगर रिफॉर्म्स देखनी है तो देख लो। रिफॉर्म्स तो इसी को कहा जाता है पंजाब में, रिफॉर्म्स तो इसको कहा जाता है सियासत के अंदर, रिफॉर्म्स तो इसको कहा जाता है इक्तिदार संभालने के बाद, जो रिफॉर्म्स डीजे भट्ट साहब ने खुद फेस की हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है नवीद आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया नवीद भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जबकि मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन किया है राना गुलजार ताज साहब ने, बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। नवीद भाई, गुफ्तगू का आगाज सर मैं आपसे करूंगा। सर ये कौन सा तरीका लेके आ गए सर के रहनुमाओं को छोड़ के उन लोगों को उठा लिया जाए जो डेकोरेशन वाले हैं, बेचारे लाइटें लगाने वाले हैं? मतलब ये इख्तियार है आप लोगों का? देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक डीजे भट्ट का ताल्लुक है, उनकी कोई बुकिंग भी पहली बात है नहीं हुई थी और उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज किया गया था वो खुदा न खास्ता इस हवाले से नहीं था कि उन्होंने जलसे की प्रिपरेशन में या सर्विसेज प्रोवाइड की है। उनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज था वो एक बगैर लाइसेंस शुदा असलह का था और दूसरा
جو اس FIR کے اندر ہے کہ ایک ساؤنڈ بہت تیزی سے بج رہا تھا اور عوام نے کمپلینس کی. تو ہم تو اسی بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ ادارہ اگر کوئی کمپلین لے کر آتا ہے, کوئی شخص کمپلین لے کے آتا ہے پولیس اسٹیشن میں, تو وہ ظاہر سی بات ہے اپنی کارروائی کرے گی. اب اگر لیکن سر ڈی جے بٹ صاحب نے کل وسیم بالامی صاحب کے پروگرام میں واضح کیا, انہوں نے پہلے تو وہ لائسنس دکھایا, کہہ رہے ہیں میں نے بڑا کر کے یہ لگا دیا فریم کرا کے, ان کے سر کے اوپر ہی لگا ہوا تھا وہ. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ صبح 11 بجے میں کون سا ساؤنڈ سسٹم چلاؤں گا اپنے آفس کے اندر جو اس چیز کے اوپر مجھ پہ FIR کاٹ دی گئی. اس کے بھی جواب دیکھیں, یہ طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ اگر ان کے ساتھ ناجائز ہوا ہے تو وہ اس کے اگینسٹ اپلیکیشن دے جا کے SSP صاحب کو, IG کو دیں اور ساتھ ہی عدالت میں چلے جائیں کہ بھائی میرے ساتھ یہ ناجائز ہوا ہے, اور گورنمنٹ میں اس کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں علی نواز صاحب انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اگر پولیس کانسٹیبل نے وہاں ناجائز کیا ہے, ان کے خلاف اس طرح کی بے بنیاد الزام لگا کے FIR کاٹی ہے, تو اٹس کنڈیمیبل, اور وہ ان کو IG سے اور ان کے. لیکن سر رہنماؤں کے بیانات جو آ رہے ہیں اس سے تو یہ نہیں لگتا کہ جی کسی اور مقدمات کے تحت جو ہے وہ ان کو گرفتار کیا گیا. فردوس عاشق اوان صاحبہ کا بیان آپ نے دیکھا ہے ڈی جے بٹ صاحب کے حوالے سے؟ نہیں, انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قانون ہاتھ میں لے گا تو قانون حرکت میں آئے گا. تو یہ تو obvious سی بات ہے کہ اگر کوئی قانون کو ہاتھ میں لے گا تو وہ قانون حرکت میں آئے گا اور وہ اپنی کارروائی کریں گے. اگر وہاں پر کچھ اس طرح کا ہے کہ غلط ہوا ہے تو اس کے ادارے موجود ہے, جا کے اس کے خلاف اگینسٹ چلے جائیں. چلے ڈی جے بٹ سے ہٹ کر بات کر لیتے ہیں. جو یہ بات کی گئی ہے کہ جی انتظامات کرنے والے اور سروسز پرووائڈ کرنے والوں کے خلاف مقدمے کا اندراج ہوگا, سر یہ انصاف کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں بالکل, اس میں آپ کو جو میں یہ کہوں گا کہ NDMA کی جو SOPs ہیں جی وہ اگر فالو نہیں کریں گے, جی دیکھیں ریسٹورنٹس میں آپ دیکھ لیں ڈائن ان اوپن ایئر الاؤ کیا گیا ہے, ڈائن ان بین ہے. اگر وہ ڈائن ان اوپن کرتے ہیں یا وہاں فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, سروسز پرووائڈ کرتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کارروائی ہوگی, ان کے اگینسٹ FIR بھی کٹے گی, ان کو گرفتار بھی کیا جائے گا. سر آرڈر دینے والوں کو گرفتار نہیں کریں گے آپ, پرووائڈر کو گرفتار کر لیں گے؟ نہیں, سروسز پرووائڈ, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, تو آپ سروسز کیوں پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اچھا, اگر ان کے لیڈران کے خلاف بھی FIRs ہوگی, آپ کو پتہ ہے بھی پکڑ دھکڑ شروع ہونے والی ہے. بالکل نہیں, پکڑ دکڑ سے مراد ادارہ کرے گا نا. اب SOPs NDMA نے وہ اناؤنس کر دی کہ یہ SOPs ہیں کرونا سے بچنے کے لیے. اچھا, اب اپوزیشن اس کو سیریس نہیں لے رہی اور عوام کی دشمن بنی ہوئی ہے, ان کی جانوں کی دشمن بنی ہوئی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے ہمیں تو امپلیمنٹ کروانا ہوگا SOPs کو, تو وہ جو اس کے اگینسٹ جائے گا, اور لیڈران میرے خیال میں زیادہ اس کے وہ ہیں کہ ان کے خلاف مقدمات بھی ہوں, اور اگر وہ SOPs فالو نہ کریں ان کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے. چلے ٹھیک ہے جی. رانا صاحب جناب والا بتائیے گا سر, آپ لوگ عوام کی جان کے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں سر؟ اتنے بڑے بڑے جلسے اس خطرناک صورتحال میں آپ لوگ کر رہے ہیں. ایک وقت میں آپ کی وزیر اعلیٰ سندھ صاحب تھے مراد علی شاہ صاحب, وہ ہاتھ جوڑ رہے تھے. آج وہ سر وہ صحیح معنوں میں وہ صورتحال, وہ نظریہ, وہ انتظامات, وہ صحیح معنوں میں فکر کہاں چلی گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ علی بھائی, بہت اچھی بات کی آپ نے, اور ہم آج بھی SOPs کا خیال رکھ رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں, آپس میں بھی دوسرے بھی. اور میں سمجھتا ہوں SOPs کے بارے میں وفاقی گورنمنٹ بھی, سبھی لوگ کرونا کے بارے میں ہدایات دے رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ خالی پیپلز پارٹی, تمام جماعتیں اس پہ خیال رکھ رہی ہیں. جی جناب دیکھیے, جہاں تک جلسے اور جلوسوں کی بات ہے تو ہمارے جلسے جو خان صاحب کے کانسیپٹ ہے اس کانسیپٹ کے لیے نہیں ہے. ہمارے جلسے اور جلوس جو ہیں وہ عوام کے لیے ہیں, اور عوام کی بھلائی اور بقا کے لیے ہے. جس عوام کو ظلم کی چکی میں پیس دیا ہے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی کا جو طوفان کھڑا ہوا ہے, اشیاء خوردنوش کتنی مہنگی ہو چکی ہے, دوائی کتنی مہنگی ہو چکی ہے, پاکستان دولختہ ہوتا جا رہا ہے. پاکستان کے اتنے بڑے جو یہ دعوے دار تھے, عالمی چیمپئن تھے کہ جی ہم احتساب اور بہت سی چیزیں ریفارمز لائیں گے, آپ یہ دیکھیں کہ کسی ایک ادارے میں ریفارمز نہیں آیا. کرپشن ہر ادارے میں ہے. میں آپ سے جلسے کی بات جی ادویات مہنگی ہو گئی ہیں, لوگ بیمار پڑیں گے تو ادویات کیسے خریدیں؟ میں جلسے کی بات بتا رہا ہوں, ہمارا مقصد کیا ہے میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں. جان بچے گی تو یہ سب چیزیں ہو جائیں گی. جناب والا جان بچے گی, بالکل. بات یہ ہے کہ جب اتنی مہنگائی اور بے روزگاری اور لا قانونیت ہو چکی ہے تو آدمی تو بھوک سے ویسے مر رہا ہے. اچھا, ہم اس بات سے وہ نہیں ہے, قطع نظر ایک بیماری ہے جی,
اس بیماری اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن عوام بھوک سے مر رہی ہے. لیکن خان صاحب جو ہے اس بات کی حکمرانوں کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی کہ ہم اصلاحات پیدا کریں، ہم مہنگائی کو کنٹرول کریں، لاقانونیت کا خاتمہ کریں، ایسا نہیں کر رہے. تو ہم مجبور ہیں. رہی بات ایف آئی آروں کی، جناب والا جب سیاسی تحریکیں چلتی ہیں تو ایف آئی آریں بھی کٹتی ہیں، جیلوں میں بھی جاتے ہیں، بالکل جائیں گے، عوام کے خاطر ہر وہ اقدام اٹھائیں گے. استعفے، ارے جناب استعفے عوام ہمیں سلیکٹ اس لیے کرتی ہے کہ ہماری بھلائی کا کام ہونا چاہیے، ہماری خدمت کا کام ہونا چاہیے، اس لیے نہیں کرتی کہ ایوانوں میں بیٹھ کر صرف باتیں کرے. پاکستان پیپلز پارٹی عوام پر یقین رکھتی ہے. میں آپ سے پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ عوام پھر سلیکٹ کرے گی. عوام نے ووٹ دیا ہے. ایسے ایوانوں میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جہاں پر گنگے اور بہرے بنے رہیں اور صرف آئے اور ایک ہی نعرہ سنیں کہ جی وہ چور، یہ چور. ارے جناب جب چور ہیں تو کب احتساب ہوگا؟ ڈاکوؤں کا احتساب کب ہوگا؟ جی بالکل، آپ کی دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ آپ کی منشور کا حصہ ہے جو آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کا منشور بنایا ہے. میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ سر ایس او پیز کے حوالے سے آپ لوگ کراچی میں بڑی سختی کر رہے ہیں، سندھ میں بڑی سختی کر رہے ہیں. 2 افسران آف دی ریکارڈ مجھے بتا چکے ہیں کہ ہم دکانیں بند کرانے جاتے ہیں. وہ ہمیں کہتے ہیں پیپلز پارٹی والوں کو بولو پہلے جلسہ روک لیں پھر دکانیں بند کرا دینا. پی ڈی ایم کے جلسے میں زیادہ لوگ آئیں گے، دکان پہ تو اتنے لوگ آتے بھی نہیں ہیں. جلسے تو دیکھیے حکمراں بھی کر رہے ہیں نا. اچھا جناب جلسے تو حکمراں بھی کر رہے ہیں. جناب جلسے جو ہے سکھر میں بھی جلسہ ہوا، اچھا خیبر پختونخوا میں بھی جلسہ ہوا، اچھا جماعت اسلامی بھی جلسے کر رہی ہے. جلسے حکمرانوں کے لیے کوئی کرونا نہیں ہے. جو عوام کی بات کر رہا ہے اس کے لیے کرونا ہے. جناب ایف آئی آر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم کینٹینر بھی دیں گے، ہم کھانا بھی دیں گے. بڑے فراغ دلی کی بات کی خان صاحب نے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے. فلمی ڈائیلاگ تو بڑے اچھے بول لیے جاتے ہیں نا جناب. تو آج کیا ہوا؟ کیوں آپ ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں؟ کیوں آپ کارکنوں کو، نہتے کارکنوں کو حکومتی بربریت کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ قابل مذمت بات ہے. جلسہ ہوگا اور ایس او پی کا بھی خیال رکھا جائے گا، بہترین جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ استعفے بھی آ رہے ہیں. 31 تاریخ کی ڈیٹ دی گئی ہے پی ڈی ایم کے قائد نے، جمع ہو رہے ہیں اور آپشن بھی استعمال ہوگا اور استعفوں کے بعد کا آپشن بھی استعمال ہوگا. چلیں ٹھیک ہے جی. نوید بھائی جناب والا کوئی جواب دینا پسند کریں گے؟ سر یہ کون سا کرونا ہے سر؟ یہ حکومت کو نہیں لگتا، اپوزیشن کو ہی لگے گا. نہیں دیکھیں اب رانا صاحب نے ایک بڑی عجیب سی بات کر دی ہے. سندھ کے اندر جو فرسٹ ویو تھی کرونا کی، ان پہ ان کا سٹانس کیا تھا کہ آپ لاک ڈاؤن کر دو، اچھا جو بے روزگار کر دو عوام کو، جو ڈیلی ویجز دیہڑی دار ہے اس کو بھوکا مار دو. لاک ڈاؤن خان صاحب تو اس منع کر رہے تھے. اب لاک ڈاؤن اس وقت خان صاحب تو منع کر رہے تھے کہ جی لاک ڈاؤن کرے ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں. یہ آپ نہ بتائیے جناب. نہ کریں. اس وقت بھی خان صاحب کا یہی موقف تھا، سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے اور معیشت کو بھی کہہ رہے تھے نا نزلہ ہے، زکام ہے، فلو ہے، یہی کہہ رہے تھے نا سر. 1 سے 1.5 افراد وہ مار رہے تھے اس کے اندر. اس کے بعد جب کرونا کا پاکستان کے اندر فرسٹ لیئر آئی، جو فرسٹ ویو آئی، اس کے بعد سے خان صاحب نے ایک نیا وہ لے کے آئے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے تاکہ معیشت بھی چلتی رہے، جو دیہڑی دار ہے اس کا روزگار بھی چلتا رہے. لیکن سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی معذرت کے ساتھ سیاست کرتی رہی اس کے اوپر اور یہی کہتی رہی کہ بس بند کر دو، جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے آپ بھی وہی کر دو. یہ کون سی سیاست ہو گئی ہے؟ اب ڈیولپ کنٹریز وہ آج ایکسپٹ کر رہی ہے، WHO ایکسپٹ کر رہی ہے کہ اس وقت کا جو فارمولا تھا جو خان صاحب بھی تو اب ایکسپٹ کر رہے ہیں نا سر کہ اب تھوڑی خطرناک لیئر ہے، ورنہ پہلے تو وہ بولتے تھے کہ بالکل فلو جیسا ہے، نزلہ ہے، زکام ہے، صحیح ہو جائیں گے. علی بھائی دوسری بات یہ ہے، رانا صاحب نے کہا ہے کہ موقف تو تبدیل ہوا ہے نا، مان لیں اس چیز کو. موقف اگر ان کا تبدیل ہوا ہے تو آپ کا بھی ہوا ہے. نہیں، موقف سے مراد یہ ہے کہ آپ حکومت کے اندر ہوتے ہیں، جیسے جیسے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اب یہ کنڈیشن یہ اختیار کر چکی ہے، پرائم منسٹر صاحب کو پتا لگ رہا ہے آہستہ آہستہ، مطلب یہ بھی ٹی وی سے پتا لگتا ہے، اسٹریٹجی بدلنی پڑتی ہے. امریکہ اٹلی کے اندر کیا ہوا، انہوں نے ایک دم سے سارا ایک کرفیو لگا دیا، اس کا رزلٹ کیا آیا. تو بیسیکلی بہت سارے ملکوں نے غلطیاں کی ہیں، بہت سارے ملکوں نے اس سے سیکھا ہے. جہاں تک جلسوں کی بات ہے، ایس او پیز کے تحت سکر میں بھی ہوا، وہ بارہا میڈیا کے اندر ڈسکس ہو چکا ہے، اس کی جسٹیفیکیشن بنتی نہیں ہے. اچھا اب ایک کہاں پر سکر میں جلسہ ایس او پیز کے تحت ہوا تھا؟ نہیں، ایس او پیز کے تحت ہوا تھا، اوپن ایئر پہ ہوا تھا، 300 سے کم تعداد تھی. اچھا اسی طرح جلسے میں 300 سے کم تعداد تھی؟ نہیں، جلسہ نہیں تھا، وہ کنونشن تھا ایکچولی. اچھا کنونشن میں 300 سے کم تعداد تھی؟ کم تعداد تھی، اس سے بھی کم تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں آپ ایس او پیز کے ساتھ 300 نہیں
250 کا کریں, 280 کا کریں, اوپن ایئر کے اندر کریں, ماسک پہن کے رکھیں. اب جس طریقے سے ہم ایس او پیز ان کو بتا رہے ہیں وہ تو فالو کر نہیں رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ کہ ہم جیل چلے جائیں گے, یہ کر دیں گے. جو جیل میں گئے تھے وہ تو اب لندن جا رہے ہیں. جو جیل چلے جاتے ہیں اس کے بعد ان کی طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں. نیب چلے جائیں تو بولتے ہیں کرونا ہے, یا سرکاری میڈیکل جو بورڈ بنتا ہے وہ بھی کیا گمراہ کرتا ہے عوام کو؟ نہیں, اب اپوزیشن کا کام ہے نا کہ وہ ایک لیڈرشپ کیا ہوتی ہے کہ عوام کو گائیڈ کرتی ہے, عوام کو کہتی ہے کہ یہ جو سیکنڈ ویو آئی ہے یا یہ جو وبا آئی ہے اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. اچھا, یہ اپوزیشن بتائے لیڈرشپ کو, یہ اپوزیشن بتائے. نہیں, لیڈرشپ ہے نا. اچھا, لیڈرز ہیں. جی جی, بلاول حکومت نہیں بتائے. مریم وہ کیوں وہ فالو ہی نہیں کر رہی ہے ایس او پیز کو. اچھا, تو سر یہ سکھر میں جلسہ ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے, لوگ تو یہی بولیں گے نا سر انتخابی مہم. اچھا, یہ بھی بتا دیں مجھے نا سر, گلگت بلتستان کے انتخابات میں جلسہ ہوا؟ بالکل ہوا. ٹھیک ہے, اس میں 250-300 لوگ تھے. نہیں, وہ اس وقت این ڈی اے میں کے وہ جاری نہیں ہوئے تھے. اس وقت جو ایس او پیز تھے وہ اناؤنس این ڈی اے میں انتظار کر رہا تھا. سیکنڈ ویو نہیں آئی تھی اس وقت. اچھا, اس وقت ہو رہا تھا. اس کے بعد سے ایس او پیز اور یہ ساری چیزیں جب کرونا کی صورتحال بگڑی ہے اس کے بعد سے این ڈی اے میں نے اناؤنس کیا ہے. اچھا, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں. ہمیں جلسے یہ 100 دفعہ کریں, 100 جلسے کریں, 200 جلسے کریں. نہ ہم نے جب اپوزیشن میں تھے کس طرح کی شیئر ٹیلنگ اور وہ گرفتاریاں ہوتی تھی ہمارے ورکرز کی, ہم خود گرفتار ہوتے تھے. نہیں, اب نہیں ہو رہی. اب ملتان گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں. نہیں, گرفتاریاں اس طرح نہیں ہو رہی ہے جس طرح ہماری ہوتی تھی. وہ گرفتاریاں تو ہو نہیں رہی ہیں. کون سی گرفتاری ہوئی ہے ان کی ذرا بتا دیں سر. بہت ساری ہوئی. پی ٹی وی پہ حملہ کیا, ان کی کون سی گرفتاریاں ہوئی ہیں؟ نہیں, وہ سپریم کورٹ کی ایک شخص ان کا گرفتار نہیں ہوا ہے, ایک ایف آئی آر ان پر لانچ نہیں ہوئی. قرار دے دیا گیا. اچھا, وہ ججمنٹ آ چکی ہے سپریم کورٹ سے. تو کہنے کا مقصد یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں میڈیا کے اندر تو پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ بول دیتے ہیں, لیکن حقیقتاً جو ہے نا اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. اچھا, یہ جو استعفے آ رہے ہیں سر, یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہے؟ یہ استعفے میں تو سمجھتا ہوں آج بھی کوئی 25 ایم پی ایز نے بالکل نہیں ہے. عثمان بزدار سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم استعفے نہیں دینا چاہتے, ہم نون لیگ کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں ہے. تو ان کے اندر کی اپنی جو پھوٹ پڑی ہوئی ہے, بہت سارے لوگ استعفے نہیں دینا چاہتے. لیکن اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں موروثی سیاست ہے جو اس نے بادشاہ سلامت نے کہہ دیا تو سارے اس کے اوپر. چلے ٹھیک ہے سر, ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے پی ڈی ایم کے اندر, زبردستی دباؤ ڈال کے استعفے. پہلی بات تو میں اپنے بھائی کا ایک بات کا جواب دوں. ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جی پی ڈی ایم کے پاس جلسے میں لوگ ہی نہیں ہیں. جب ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں تو پھر ایس او پیز کا خیال کیا ہوا؟ جب لوگ ہی نہیں ہوں گے ظاہر ہے ہم اکیلے ہی ہوں گے وہاں پہ. صحیح. پھر ایف آئی آروں کا کیا کام, کارکنوں کو گھروں سے اٹھانے کا کیا کام, یہ قابل مذمت بات ہے جب لوگ ہی نہیں ہیں. میں ایک تھوڑا سا روکوں گا, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. رانا صاحب کی طرف دوبارہ آؤں گا. پوچھا جائے گا کہ اگر نوید آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اس طرح سے گرفتاریاں نہیں ہو رہی ہیں جس طرح تب ہوتی تھی جب پاکستان تحریک انصاف اپوزیشن میں موجود تھی, تو اب گرفتاریوں کا جواز کیا ہے اور طریقہ کار کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد واپس آتا ہے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی یہ رانا صاحب آپ اپنا جواب مکمل کیجئے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. سر دیکھیں, میں نے جو آپ سے بات کی ہے کہ یہ حکمراں, میں نے آپ سے تو وہی ایک بات پہلے بات کی ہے کہ ہمارے تو میرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ جلسوں میں لوگ ہی نہیں ہوتے, تو پھر ایس او پیز کا کیا کام جب لوگ نہیں ہوں گے؟ تو جب لوگ نہیں ہوتے تو پابندی کس بات کی, پھر ایف آئی آر کس بات کی, کارکنوں کو گھروں سے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ آپ گھبرا چکے ہیں, آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے, آپ پاگل ہو چکے ہیں, آپ این آر او کے چکر میں کہ جی اپوزیشن مان جائے. جہاں تک استعفے اور تمام آپشنز این آر او کے چکر میں اپوزیشن مان جائے, بالکل یہ اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں, یہ اپوزیشن سے این آر او مانگ رہے ہیں کہ جی آپ یہ سب کچھ نہ کریں, آپ یہ ہو جائے گا, وہ مر جائے گا. یہ جناب اختیار میں, میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں میری آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اختیار میں تو وزیر سر این آر او این آر او تو وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ میں نہیں ہے جو کہہ رہے ہیں مجھ سے این آر او مانگ رہے ہیں. تو آپ این آر او کون ہے دینے والے جناب؟ این آر او تو آپ خود اپوزیشن سے مانگ رہے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا یہ نہ کریں, جلسے نہ کریں. ارے جناب آپ جو ہے قوم کو ریلیف دیں, جو آپ نے قوم سے وعدہ کیا تھا, آپ نے اقتدار جو حاصل کیا تھا وہ کیا تھا کہ جی میں انصاف دلاؤں گا, میں
مہنگائی کی شرح کو کم کروں گا، میں صحت کے نظام کو بہتر کروں گا، میں اداروں میں اصلاحات لاؤں گا، میں اداروں کو برائے فروخت کا بورڈ نہیں لگاؤں گا، میں ان کی مینجمنٹ ٹھیک کروں گا۔ آپ نے کس ادارے کی مینجمنٹ ٹھیک کی؟ آپ نے مہنگائی کی سطح کو کتنا کم کیا ہے؟ یہ قوم دیکھ رہی ہے، آپ اس پر توجہ دینا۔ تو کیا ضرورت پڑی ہے اپوزیشن کو کہ آپ کے خلاف آواز لگائے، آپ کے خلاف عوام کو نکالے؟ ارے جناب، یہ عوام بھوک سے مری ہے، یہ پیاس سے مری عوام ہے۔ میں 25 صحافیوں سے یہ سوال کر چکا ہوں، وہ مجھے ایک ہی بات بولتے ہیں، پی ڈی ایم کا ٹوٹل بیانیہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کشمیر کمیٹی کی سیٹ مل جائے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھیں گے۔ مریم نواز صاحبہ کو لندن کا ٹکٹ مل جائے، وہ پلٹ کے نہیں دیکھیں گی۔ رہ گئے بلاول بھٹو صاحب، تو وہ دوبارہ بلاول ہاؤس چلے جائیں گے۔ یہ صورتحال ہے۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلی بات تو ایسی بات نہیں ہے، جو بھی یہ کہتے ہیں ان کی اپنی رائے ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا ایجنڈا ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے سیاسی، لیکن پی ڈی ایم کا ایجنڈا ایک ہے، وہ ہے بحالی جمہوریت، پارلیمان کی سپرویسی اور بحال جمہوریت۔ یہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے پھر وہی کہہ رہا ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں نہیں، اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں، اگر کسی کا اپنا سٹانس ہے تو وہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کبھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرتی ہے، نہ کرے گی، وہ عوام سے بات کرے گی۔ ایک بات مجھے عوام کو پی ڈی ایم کو کوئی ایک قائد کھڑے ہو کے یہ بات بول دیتا ہے کہ جی پی ڈی ایم تیار ہے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا سٹینڈ کہاں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں میں نے کہا، میں نے ابھی آپ سے کلیئر کیا کہا، مطلب آپ سپورٹ نہیں کریں گے نا، الگ ہو جائیں گے؟ ہمارا تو عوام نہیں، الگ کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ جمہوریت، میں نے آپ سے کیا کہا کہ جمہوریت عوام کے ساتھ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارا ایک ادارہ ہے، اداروں کو تو مضبوط ہم نے کرنا ہے، اداروں کو ڈی اسٹیبلائز نہیں کرنا، اداروں کی مستحکم، ہم اداروں کے پیچھے بیٹھ کر تیر نہیں چلاتے، اداروں کو اصلاحات پیدا کرنی ہے۔ جو میرے خان صاحب نے کہا تھا، میرے محترم وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اداروں میں اصلاحات لاؤں گا، کیوں نہیں لائے؟ وہ کہتے تھے کہ جی میں رقم واپس لاؤں گا، کیوں نہیں لائے؟ آپ کہتے تھے میں ڈالر کو جو ہے جب مہنگا ہوتا ہے حکمران کی جیبیں بھرتی ہیں، کیوں ڈالر مہنگا ہو گیا؟ آپ کہتے تھے بجلی کا بل جب مہنگا ہوتا ہے عوام کی جیب میں جاتا ہے تو بجلی کا بل کیوں مہنگا ہو گیا؟ ہمارا مقصد صرف یہی ہے، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہم تو احتساب کی بات کرتے ہیں خان صاحب، ہم تو خوش ہوتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں خان صاحب، آپ احتساب شروع کیجئے، ڈاکوؤں کا، لٹیروں کا احتساب ہونا چاہیے، اور احتساب ان کا بھی ہونا چاہیے جو احتساب کر رہے ہیں، احتساب ایک پولیس والے کا بھی ہونا چاہیے، احتساب ان لوگوں کا بھی ہونا چاہیے جو لوگ آڈٹ ہی نہیں کراتے، جو اداروں کے آڈٹ نہیں ہوتے، ان کا بھی احتساب ہر کسی کا ہونا چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے، ایمانداری بہت ضروری ہے، یک طرفہ نہیں۔ جناب اگر کوئی شخص اربوں روپے کی سبسڈی آپ نے دے دی، کیوں دی؟ آپ ہی کی صفوں میں لوگ بیٹھے ہوئے جناب، آپ ان کے ہیڈ ہیں، اچھا آپ اس چیز کو سوچیں کہ جن لوگوں کو آپ نے سبسڈی دی، جن لوگوں نے 122 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو ہو چکا ہے اور مختلف نقصانات ہو چکے ہیں، جناب پیپلز پارٹی نے نہیں دی۔ سنیں میری بات، انور مجید صاحب، حسین لوائی صاحب، بہت آپ نے بڑی بہترین بات کی جناب، وہ سب غلط لوگ تھے۔ اچھا خان صاحب کی گورنمنٹ آئی ہے، ایک اچھے لوگوں کی گورنمنٹ آئی ہے، اسی بات پہ تو گورنمنٹ ملی خان صاحب کو کہ یہ اچھا آدمی ہے، یہ قوم کی بھلائی کرے گا، یہ انصاف کرے گا، تو انہوں نے تو خود وہی دروش شروع کر دی۔ اس کا مطلب انہوں نے سبسڈی دی، کیوں دی؟ جہانگیر ترین کو سبسڈی دی، اچھا جس کا جو معلم جبہ کیس ہے یہ اس کو بند کر دیا۔ سبسڈی ملی اس میں 27 ملز زرداری صاحب کی بھی تو ہیں جناب، 27 ملز، دیکھیں میں تو اس میں ان کو بھی کہتا ہوں کیوں دی سبسڈی آپ نے؟ اچھا آپ کو نہیں دینی چاہیے سبسڈی، چاہے کوئی ہو، چاہے میں ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی نہیں دینی چاہیے، میرا بھی انصاف ہونا چاہیے، میرے خلاف بھی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ اس لیے کہ قومی خزانے کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ یہی ہمارا موقف ہے، یہی بلاول بھٹو زرداری کا موقف ہے۔ آپ کل جب اچھی بات کر رہے تھے، آپ نے احتساب بیورو ختم کر دیا خیبر پختونخوا میں، صحیح، یہ قابل مذمت بات ہے۔ پرویز خٹک کا احتساب کب ہوگا؟ اس جو کرپشن ہوئی ہے، محمود خان کا احتساب کب ہوگا؟ جناب حلیم عادل شیخ، جو آج آپ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کہاں سے شروع ہوئے، آج کس پوزیشن پہ آئے، کیسے آئے۔ حلیم خان کا ہونا چاہیے، خسرو بختیار کا ہونا چاہیے۔ جی نوید بھائی، سر جناب والا احتساب کی بات ہے، لیکن دوسروں کی صفوں میں دیکھیں بات یہ ہے کہ رانا صاحب نے بڑی جذباتی بات کر دی ہے بہت ساری چیزوں پہ، انہوں نے حسن لوائی اور باقی چیزوں کو بھی ایکسیپٹ بھی کر لیا کہ وہ غلط لوگ تھے۔
بارہا میں پچھلے بھائی غلط آپ کہہ رہے ہیں، حکومت آپ نے اسی بنیاد پہ لی ہے کہ سب لوگ غلط ہیں، آپ اچھے آدمی ہیں۔ کون سے بنائے ہوئے ہیں؟ پچھلے حکومتوں کے کیسز بنائے ہوئے ہیں، وہ کیسز چل رہے ہیں، گرفتاریاں ہو رہی ہیں۔ جب ان کی پیشیاں ہوتی ہیں، میں نے پہلے بھی کہا، طبیعتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ تو حلیم عادل شیخ صاحب پہ جو کیس بنا ہے وہ پچھلی حکومت کا ہی ہے نا سر؟ نہیں، سندھ حکومت اس کے اوپر کرے کارروائی، ہمیں کوئی تو سر نیب نہیں کرے۔ پھر ایک بات کہوں گا، احتساب کے بیچ میں ہم حائل نہیں ہوتے۔ اسی طرح اپوزیشن بھی، ان سے بھی ہم گزارش کریں گے کہ آپ احتساب کے بیچ میں حائل نہ ہو۔ آپ یہ جو جتنا ڈرامہ کر رہے ہیں، سر نیب کی وہ والی آنکھ کیوں بند ہے سر جس پہ سارے کے سارے حکومتی رہنما بیٹھے ہیں؟ تو چلے جائیں، میں نے پچھلی دفعہ بھی یہی کہا تھا کہ اپوزیشن لے اور ان کے پاس جائے، نیب کے پاس، کہ یہ جو سیاستدان ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے یا انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹا ہے، کیسز دائر کریں، وہاں پر وہ تحقیقات کریں گے۔ ہم نے تحقیقات سے کسی کو روکا تو نہیں ہے، ہم نے تو شوگر مافیا کے خلاف بھی پوائنٹ ہے اس بات میں سر کہ اگر کوئی احتساب کی بات کر رہا ہے اور احتساب کے نام پر اگر کسی کو حکومت مل گئی ہے عوام کی طرف سے، اسی کے صوبے میں احتساب کمیشن کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ نہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ فیڈرل کے اندر پہلے ہم تھے، صوبائی حکومت ہماری تھی KPK کے اندر 2013 میں، تو انصاف کیا آپ نے؟ وفاقی حکومت ہمارے پاس آئی تو بیسیکلی پہلے وفاق کے اندر انٹرفیرنس ہوتی تھی حکومتوں کی۔ یہ جو کیسز سارے پینڈنگ ہوتے تھے وہ اسی لیے ہوتے تھے کہ جو موجودہ وزیر اعظم ہوتا تھا اس وقت کا، وہ اس کے درمیان حائل ہو جاتا تھا، وہ NRO دے دیتے تھے، وہ اس کے احتساب ہونے نہیں دیتے تھے۔ تو اس کو زلفی بخاری کا کیس کیوں بند کرا دیا؟ یہ تو اسی دور میں بند ہوا ہے۔ وفاقی خسرو بختیار کی انکوائری کیوں بند کرا دی؟ یہ تو اسی حکومت میں ہوئی ہے جناب، یہ تو اسی وزیر اعظم نے بند کرائی ہے۔ تحقیقات کے اگینسٹ نہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ چاہے وفاقی کوئی وزیر بھی ہو، احتساب اس کا بھی ہونا چاہیے، خسرو بختیار صاحب، لیکن زلفی بخاری جانا چاہیے ادھر۔ اپوزیشن کو کیا اسی وزیر اعظم نے بند کرائی ہے جناب، نیب آپ کے مقصد ہے۔ سر نئے تحقیقات کیسے بند ہو گئی؟ جب آپ دیکھیں، ان کو شکایت ہے کہ شوگر مافیا نے کوئی سبسڈی لی ہے، تو یہ اس کے اگینسٹ چلے جائیں، اپلیکیشن دے دیں، یا حلیم عادل شیخ ہے یا XYZ جو بھی حکومتی نمائندہ، آپ اس کے اگینسٹ چلے جائیں اور ان کو کہیں کہ بھائی اس کی تحقیقات کرو۔ وہ کیوں نہیں کرے گی؟ ہم بحیثیت ایک ورکر ہم جا کے ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں کسی صوبائی وزیر کے یا کسی DMC چیئرمین کے یا UC چیئرمین کے، تو تحقیقات ہو جاتی ہے۔ پچھلے ادوار میں بھی، حالانکہ ہم اپوزیشن میں تھے، ہم نے بہت سارے اس طرح کے کیسز پٹ اپ کیے، نیب کے اندر وہ کاروائیاں ہوئی، تو ان کو بھی مشورہ ہم یہی دیتے ہیں، یا تو ایک طریقہ ہے جا کے یہ استعفیٰ کھیلنے کے بجائے ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آؤ، وہ کر لو، بجائے ایسے کہ آپ کہہ رہے ہو 31 تاریخ تک اس میں بھی کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ اگر صحیح معنوں میں عمران خان صاحب کو گھر بیچنے کی کوئی تیاری ہے تو بالکل تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ بہترین آپشن ہے، اس پر اپوزیشن کب نظر ثانی کرے گی؟ ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں، یہ سوال پوچھا جائے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ رانا صاحب، جناب والا بتائیے گا سر، آپ لوگ ایک تو احتساب کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ کہ آپ کے کون سے رہنما ہیں سر جو جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے پیچھے گھوم رہے ہیں؟ آج کل سننے میں کچھ آیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو میں خان صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آج ماشاءاللہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو وزیر داخلہ مقرر کیا ہے جس کو کہتے تھے میں اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا۔ اچھا، تو بڑی مبارکباد کہ ماشاءاللہ آج وہ قابل کہا تھا نا کہ چپڑاسی رکھوں گا، انہوں نے وزیر داخلہ لگایا سر۔ ان کو قابلیت نظر آ گئی نا، کل وہ چپڑاسی کے لائق نہیں تھے، پڑھ لکھ کے ماشاءاللہ بچہ جوان ہو گیا ہے اور اب پڑھا لکھا ہو گیا، وہ قابل ہو گیا ہے۔ تو پہلی بات تو خان صاحب کو بڑی مبارکباد کہ ان کو ایک اہل آدمی مل گیا۔ صحیح۔ دوسری بات، میرے بھائی نے کہا کہ MPAs وزیر اعلیٰ سے مل رہے ہیں اور دوسرے حکومت سے رابطہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ہاؤس ٹریڈنگ ہے، ہاؤس ٹریڈنگ کی جا رہی ہے، لیکن یہ ہاؤس ٹریڈنگ کسی کام نہیں آئے گی۔ یہ کچھ بھی کر لیں، یہ کوئی بھی لالچ دیں MPMNAs کو، دیکھیے یہ ہاؤس ٹریڈنگ کہلاتی ہے، اور اس میں جہانگیر ترین اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے پہلے بھی استعمال کیا ہے، لیکن اس بار کوئی کوشش کام نہیں دکھائے گی۔ اچھا، جب استعفے چلے جائیں گے تو ان کو گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اپنی حکومت کرتے رہیں، ان کو کیا پرابلم ہے؟ بھئی اپوزیشن چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، چلانے دیجئے نا، آپ حکومت کیجئے، آپ حکومت کے عیش و عشرت جو ہے وہ پوری اٹھائیے۔ یہ کس کا آئیڈیا کس کا تھا سر یہ استعفے دینے کا؟ سر نہیں، دیکھیں جب تحریک، فرق تو نہیں پڑے گا اس سے؟ سنیں میری، ہمیں تو اس سے کوئی فرق نہیں ہے کہ فرق نہیں، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، دباؤ بڑھا رہے نا آپ۔ جب
ARD की तहरीक चली आपके सामने, ARD के बाद उससे पहले MRD की तहरीक चली, फिर ARD की तहरीक चली, फिर इसके बाद अब PDM है। देखिए जब तहरीकें चलती हैं तो उसमें ऑप्शंस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और जो वक्त के साथ साथ तय किए जाते हैं। सही। और वो सबकी राय उसमें शामिल होती है। जी। जब इस्तीफे जमा हो जाएंगे और उनको पेश करने का ऑप्शन होगा तो वो भी एक टाइम होगा, इस्तीफे पेश किए जाएंगे, उसके बाद क्या लाएमल होगा ये भी एक मुत्तफ़क़ा तौर पे फैसला होगा। सही। जनाबे वाला हमें इस चीज से कोई वो नहीं है कि खान साहब आप घर जाएं, आप बैठे रहिए, आराम कीजिए, जो हमने अपोजिशन ने जो अपने मामलात को तय करना है वो मशावरत के साथ करना। चले ठीक है जी नवीद भाई, हम इंशाल्लाह अमल दरामद करेंगे। कमेंट करते टाइम खत्म हो गया मेरे पास सर। क्योंकि राणा साहब ने कहा कि अब हुकूमत घबराई हुई है और उनको क्यों फिक्र है, तो फिक्र देखिए हमें सिर्फ एक बात का है कि अवाम की जो जान के ऊपर बनी हुई है, इस जो मूजी मर्ज है, वबा जो फैली हुई है, हमें सिर्फ इसकी फिक्र है कि अवाम का नुकसान हो रहा है, मईशत खुदा न खास्ता इसकी लिपेट में आ जाएगी। हमने इनसे ये नहीं कहा है कि खुदा न खास्ता हमारी हुकूमत चली जाए, आप 100 जलसे करें। ठीक है जी, हुकूमत का ये फिक्र है कि आटा 35 रुपए से 70 रुपए। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेरे साथ मौजूद थे, नवीद आफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ मौजूद थे। सर टाइम खत्म हो गया मेरे पास, वरना वाकई कारकर्दगी के ऊपर बात होती, चाहे सिंध हुकूमत हो, शहरी हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में चीजें सामने आएंगी कि आया जो इस्तीफे जमा कराए गए हैं वो महज पार्टी क़यादत के पास ही रहते हैं या वो किसी ना किसी तरह स्पीकर के पास भी पहुंच जाते हैं। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।